मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके पाक बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में आज फिर खादिम मसीह नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से मुझे ये आज़ाज़ हासिल हो रहा है कि आपके साथ मिलकर इन बड़ी गहरी और अमीक बातों पर गुफ्तो शनीद कर सकूं। इस प्रोग्राम में, जैसा कि प्रोग्राम के नाम से जाहिर है कि जवाब तो है, मैं कई ऐसे अहम तरीन सवालात पर बात करता हूं जो गैर मसीही लोग हम मसीहों से पूछते हैं, और वैसे भी ये खुली दावत दी गई कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं हमसे पूछें, और आपसे भी ये कहा गया है कि अगर तुम किसी बात में शक में हो तो जाओ उनसे पूछो जो अहले किताब हैं। तो आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो आप अपने दीन के ऐन मुताबिक कर रहे हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। लिहाजा आज एक नया सवाल लेकर और उसका मुनासिब जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, शायद वो जो अहले इल्म हैं वो तो इस तरह का सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन जिनके पास इतना ज्यादा इल्म नहीं है वो इस तरह के सवाल जरूर पूछते हैं। और हो सकता है कि मेरे मसीही भाइयों बहनों, आपके भी हल्काए अहबाब में कोई ऐसी शख्सियत हुई हो या अब भी हो जिसने आपसे यह सवाल पूछा हो, और जब मैं इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करता हूं तो उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ताकि आइंदा के लिए किसी गैर मसीही की बेहतर तौर पर मदद कर सके, और अगर आप खुद मसीही नहीं हैं तो आपकी भी मदद हो पाएगी कि जो मेरा सवाल है वो क्या और उसका जवाब क्या है। एक दोस्त ने अपने एक मसीही दोस्त से एक सवाल किया, और वो कुछ यूं है कि साहब, हमारे यहां एक कलमा है, कलमा ए तैयब, जिसको हम पहला कलमा कहते हैं। तो आप बताएं कि आपके यहां जो कलमा है वो कौन सा कलमा है, या कौन से आपके यहां कलमात हैं। दूसरे लफ्जों में उसके कहने का मतलब यह था कि हम जो मुसलमान लोग हैं, हमारा एक कलमा है जिसको हम पढ़ते रहते हैं दुआ के इख्तिताम पर भी और वैसे भी। और अगर कोई शख्स दायरा-ए इस्लाम में दाखिल होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये कलमा पढ़। इसको कलमा-ए तौहीद भी आप कह सकते हैं, लेकिन कलमा-ए तैयब भी कहते हैं। और
یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کلمہ کون سا ہے. اوکے, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں اس کلمے کی بات کرتا ہوں تو کلمہ سے مراد کیا ہے, کلمہ ہوتا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا نے کلام کیا, زمین, پانی, ہوا, روشنی, آفتاب و مہتاب, شمس و قمر, یہ سب ہو جائیں تو وہ ہو گئے. خدا نے صرف کلام کیا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے منہ سے ایک کلمہ نکلا, اس نے کچھ کہا. وہ بغیر کہے بھی کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ تو آپ کے ایمان کے مطابق بھی ہے کہ اس نے کہا کن فیکن تو ہو گیا. اسی طرح ہم جو مسیحی لوگ ہیں, ہم بھی یہ سوچتے اور ہمارا ایمان ہے بمطابق تورات کی پہلی کتاب اور اس کے پہلے باب یعنی رکوع کے مطابق کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, خدا نے کہا دن ہو جائے, تو ویسے ہی ہوا. ویسے ہی ہوا. اب میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں, میرے منہ سے کچھ کلمات ادا ہو رہے ہیں. اگر میں ایک ہی جملہ کہوں, ایک ہی بات کہوں تو وہ کلمہ ہوگا. لیکن چونکہ میں ریگولر نیم گھنٹے تک بولتا ہوں تو یہ کلمات ہیں, یہ ایک کلمہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو میں کہتا ہوں, جو میں بولتا ہوں, جو آپ کو سنائی دیتا ہے, یہ کلمہ ہے. یہ اس کے معنی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس پیرائے میں آپ نے پوچھا ہے نا کہ آپ کا کلمہ کیا ہے, ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں ہے. کیا؟ جی, ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں کہ وہ کلمہ کوئی پڑھے گا تو دائرہ مسیحیت میں داخل ہو جائے گا. اس طرح کا کوئی کلمہ, کوئی فریز یا کوئی جملہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایمان کا عقیدہ ہے. میں نے گزرے پروگرام میں اس سے متعلق آپ کو بتایا ہے. اور دوسری بات, ہمارے ہاں کوئی کسی کلمہ کے ادا کرنے سے یا کسی فریز یا کسی جملے کی ادائیگی سے کوئی بھی شخص دائرہ مسیحیت میں داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ مسیحیت میں داخلے کے لیے ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس سے اسے گزرنا پڑے گا. تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاں کوئی ایک جملہ نہیں بلکہ جملے ہیں, اور وہ ایمان کا عقیدہ ہے جس کا گزرے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں. رہی بات کلمہ کی, تو ہمارے ہاں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے, ایک جملہ کہ جس کے ادا کرنے سے کوئی مسیح میں شامل ہو جائے. نو, کوئی ایک جملہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس سے ہو کر اسے گزرنا پڑتا ہے, تب وہ دائرہ مسیحیت میں داخل ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا جملہ نہیں جس کو ہم یہ والا مقام دیں اور اس جملے کے ادا کرنے سے کوئی بھی شخص مسیحی ہو جائے, ایسا نہیں ہے. لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود
ہمارا کلمہ ہے، یہ نہیں کہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، اور اس کلمہ پر ایمان لائے بغیر بگڑی نہیں بنتی، اور اس کلمہ پر ایمان لانے سے بگڑی بن جاتی ہے۔ اور وہ کلمہ وہ ہے جس کو آپ کی مقدس کتاب سورت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 171 کے مطابق کلمۃ اللہ اور روح منہ، میرے روح میں سے روح کہا گیا ہے۔ آپ اس کو ضرور دیکھیے کہ وہ کون ہے، اور اس کو تلاش کیجئے کہ وہ کون ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلمہ ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، اور وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کا مقصد یہ تھا جسم میں آنے کا کہ وہ جو جسم میں ہے لیکن گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اب مسیح یسوع پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی کو اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ یہ وہ کلمہ ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، یہ کوئی ایک جملہ نہیں ہے کہ جس جملے کے پڑھنے کے سبب سے کوئی مسیح میں شامل ہو جائے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ہونے کے سبب سے عالم وجود میں آئے۔ یہ جو کن فیکن ہے، یہ اسی کے وسیلہ سے ہوا تاکہ یہ جو دنیا و ما فیہا ہے، یہ آپ کو بڑے واضح طور پر اور کلیئرلی نظر آئے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ ہے بھی نہیں، یہ خدا کا کلمہ ہے، مین میڈ نہیں ہے، اس لیے اس کلمہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو گویا آپ کے ہاں ایک جملہ، ایک کلمہ ہے، ہمارے ہاں ایک جملہ نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کی توجہ میں انجیل مقدس کی طرف لیے چلتا ہوں۔ مقدس یوحنا کی معرفت ملہم انجیل مقدس، انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں، اور اس کے پہلے ہی باب میں اس کلمے کا ذکر ہے۔ مقدس یوحنا نے جب الہام کی روح سے اس انجیل یعنی خوشخبری کو لکھا ہے تو ان کے قارئین وہ تھے جن پر وہ اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ یسوع مسیح بطور کلمہ ذات الہی یعنی خدا میں ابتدا ہی سے موجود تھے۔ یسوع مسیح کون ہے؟ اس انجیل مقدس میں ان کی ذات اقدس سے متعلق بیان کیا گیا، اور اس مکاشفہ پر سے پردہ کشائی کی گئی ہے۔ آپ یوں فرماتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا۔ کون تھا؟ کلام۔ کیا آپ نے اس سے پہلے یہی سنا؟ میں نے بھی سنا کہ خدا اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت سے خدا موجود ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور آپ کو بھی کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ خدا اس وقت سے موجود ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور آگے اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ واو واو! اس انجیل مقدس کے
اس پہلے باب کی پہلی ہی آیت میں مقدس یوحنا اس بڑے بھید سے پردہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو کلمہ ہے وہ کون ہے اور کب سے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کلمہ ابتدا ہی سے ہے۔ وہ خدا کی ذات کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھا، نہ، جب سے خدا ہے اس وقت سے خدا کا کلمہ خدا میں تھا، اور پھر وقت آنے پر اس کلمہ نے وجود لیا، جسم اور مقدسہ مریم سے جنم لیا۔ اسی لیے تو آپ اس کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یوحنا یہی تو بیان فرماتے ہیں کہ یہ کلام کوئی بعد کی پروڈکشن یا پیداوار نہیں ہے، یہ کلام ابتدا سے ہے، جب سے خدا ہے، اور یہ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ سے مراد ایک خدا اور دوسرا کلام نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے خدا ہے، خدا کا کلمہ، خدا کا کلام اس وقت سے خدا میں ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو میں بات تو نہیں کر سکتا تھا، آپ کا بھی یہی حال ہے۔ اور اگر آپ اولاد والے ہیں تو آپ اپنے بارے میں بھول گئے ہوں گے، اپنے بچوں کی بارے میں ضرور سوچئے۔ جب وہ ننھے منھے پیدا ہوتے ہیں تو وہ نہ لسی مانگ سکتے ہیں، نہ دودھ مانگ سکتے ہیں، نہ پکوڑے، نہ بریانیاں، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کیا وہ بچے اپنے آپ میں کلام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بولنے کی صحیح رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یقیناً ان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے ضرور، لیکن فی الحال چونکہ انہوں نے الفاظ سنے نہیں ہیں، کلمات سنے نہیں ہیں، اس لیے ان کو وہ زبان پر نہیں لا سکتے۔ ایک ٹائم لگتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ پاپا ماما کہنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد باقی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایون ایک وقت ایسا آتا ہے اور جب آپ کو کہنا پڑتا ہے ہون بس بھی کر، کن کھا گئے تو ہے نا، ایسے ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولنے کی صحیح تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کلمات اپنی زبان پر لا نہیں پاتا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بولنا شروع کرتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد، کیونکہ یہ اے آئی کا زمانہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ جیسے ایک بچہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد بولتا ہے، بعین اسی طرح سے خدا میں وہ کلمہ تھا، لیکن ایک خاص وقت پر وہ کلمہ ظہور میں آیا، بچہ بولنے لگا، ظہور میں آیا اور جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں آیا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور آگے کیا لکھا ہے آیت 2 میں؟ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یاد ہے میں نے تورات کی پہلی کتاب کے پہلے رکوع پہلے باب کی بات کی تھی، کن فیکن والی، کہ خدا نے کہا کہ ہو جا، کلام کیا تو سب کچھ وجود میں آیا۔ اب یہاں آیت 3 میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور
جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. کس کے بغیر؟ کلمہ کے بغیر. اور اب میں آپ کو نچوڑ کے طور پر آیت 14 کی طرف لیے چلتا ہوں. آیت 14 آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، جہاں پر بڑے واضح اور خوبصورت الفاظ میں یوں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. کیا کہتے ہیں یوحنا؟ کہ جی وہ جو کلام شروع سے ہی خدا میں اور خدا کے ساتھ تھا، اس کلام نے جسم اختیار کیا اور ہمارے درمیان رہا. یعنی حضور المسیح جسم میں ہو کر اس دنیا میں آئے، اور کسی دوسری دنیا میں نہیں، ہماری دنیا میں، ہمارے بیچ میں انسانوں نے ان کو دیکھا، انسانوں کے بیچ میں رہے، معجزات اور عجیب کام کیے، اپنی خداوندیت کا اور اپنی الوہیت کا، اپنی الہی ذات کا لوہا منایا. اپنی الوہیت کا اور اپنی الہی ذات کا لوہا منوایا ہے. یہ باتیں غور طلب ہیں. اور جسم اختیار کر کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ گنہگار انسان کے لیے قربان ہو جائیں، تاکہ وہ آپ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے انت جیون پائے، یعنی ابدی زندگی اور گناہوں کی معافی. کیا آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ آئی ہے سمجھ؟ یہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح کا نام جپنے سے بات نہیں بنتی. یعنی اگر میں کہتا رہوں یسوع مسیح، یسوع مسیح، یسوع مسیح، یسوع مسیح، یسوع مسیح، نہ، اس سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ یسوع مسیح یعنی مسیح ابن مریم، کلمہ خدا نے جو کچھ ہماری خاطر، ہماری نجات کے لیے کیا ہے، جب تک ہم اس کو اپنے لیے قبول نہ کریں تب تک بات نہیں بنے گی. اس لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لازم ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا جائے کہ وہ میرے نجات دہندہ اور میرے خداوند ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو آج آپ کا یہ سوال کہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کا بھی کوئی کلمہ ہے، اور اگر ہے تو کون سا ہے، نہیں ہے تو کون سا ہے؟ میں نے اس بھید کو آپ کی خدمت میں کھولنے کی کوشش کی ہے. اس کلمہ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم در فردوس میں داخل ہوتے ہیں. یہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کلمے پر ایمان لانا ہے. اور کلمہ بھی وہ جو خود خدا کا ہے اور وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا ہے. عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں قصہ المختصر آج آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ جتنی مرضی ان زبانوں کا ورد کر لیں جن کو آپ خود نہیں سمجھتے، بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ کلمہ خدا یسوع مسیح پر شخصی طور پر ایمان نہ لائیں. تب تک بات نہیں بنے گی.
اور میں یہاں تک کہوں گا کہ بے شمار جن کو آپ کلمہ گو مسلمان بھائی اور بہنیں کہتے ہیں، بے شمار ایسے ہیں کہ اول تو جب وہ پڑھیں گے غلطیاں کریں گے، بے شمار، اور ان سے ٹرپل تعداد ایسوں کی ہے جن سے پوچھیں کہ آپ نے پڑھ تو لیا ہے، اس کا مطلب بھی بتا دیں۔ ٹرپل سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اس کے معنی اور اس کا مطلب نہیں بتا پائیں گے کہ میں نے پڑھا تو کیا پڑھا۔ اور میں اس طرح کے بہت سارے پروگرامز دیکھتا رہتا ہوں جن میں پوچھا جاتا ہے لیکن ان کے پاس جواب نہیں ہوتا اور شرمندگی ہوتی ہے۔ ٹک ٹاک پر اور ایون فیس بک پر اور یوٹیوب پر اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے متعلق ہے، لیکن آج کل ٹک ٹاک نے سب کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ وہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو کون کتنا پانی میں ہوتا ہے، ہمیں کلیئرلی اور واضح طور پر اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بجائے اس کے کہ آپ کلمہ کو حفظ کریں اور اس کی رٹ لگائیں اور پتہ ہو نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، رٹ لگاتے رہیں لیکن زندگی ویسی کی ویسی گندگی سے پر، یعنی گناہ آلودہ، تو پھر بہتر نہیں کہ ہم اس کلمے پر ایمان لائیں جس نے ہماری گندگی کے معاف ہو جانے کے لیے اپنی جان قربان کی، تاکہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں اور آپ بچ جائیں۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، اور اگر آپ ان رسمی باتوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خدا کے کلمہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں جو یسوع مسیح ہے، تو پھر آپ کو کھلی دعوت ہے۔ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کی ہر ممکن طریقے سے جائز مدد کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے، خواہ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہی کیوں نہیں۔ خدا کی نظروں سے آپ چھپے ہوئے نہیں۔ بائبل کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے، میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے والے اور آپ کی مدد کرنے والے ہمارے بہت سے بھائی بہنیں ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ کے ایمان کے پہلو پر آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ فکر نہیں کیجئے، آپ کی بات، آپ کا فیصلہ صیغۂ راز میں رہے گا۔ دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کی عقل کو، دل کو اپنے نور سے منور کرے تاکہ آپ اس سچائی کو قبول کر سکیں۔ لہذا دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے، صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ جواب تو ہے۔